अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 3 का हमारा सबक नंबर 8 चल रहा है, जिसमें हम मफ़ाइल की अक़साम पढ़ रहे हैं, यानी मफ़ऊल की 4 अक़साम, जिनमें से पहली 2 किस्में हम पढ़ चुके हैं, मफ़ऊल बिही और मफ़ऊल फ़ी। और कुछ ये पिछले असबाक का इआदा था, इसमें ज़र्फ़ इसमें आलात गुज़र चुके हैं, ये उसकी मुख्तलिफ अक़साम भी। मफ़ऊल की 4 किस्में थी, मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल फ़ी, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल मुतलक। पहले 2 हम पढ़ चुके हैं। इनके बारे में एक सवाल था कि मफ़ऊल बिही या मफ़ऊल फ़ी, क्या हर्फ़े जर के बाद आने के बाद भी कोई लफ्ज़ अगर जगह का या वक़्त का माना देता है तो वो मफ़ऊल फ़ी कहलाएगा या नहीं? जैसे उसकी मिसाल है मिन मिस्र, एक आयत में लफ्ज़ आता है, जैसे कि आज के होमवर्क में था, तो जार मजरूर के बाद चाहे ऐसा इसम जिसके अंदर जगह या वक़्त का माना पाया जाए, वो मफ़ऊल फ़ी नहीं कहलाएगा। मफ़ऊल फ़ी तब है कि जब इसम फ़ेल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, दरमियान में हर्फ़ जार यानी प्रीपोज़िशन का कोई भी लिंक नहीं हो, तो वो उस वक़्त मफ़ऊल फ़ी है। अगर दरमियान में हर्फ़ जार आ जाता है, तो फिर उसके बाद ग्रामर के लिहाज से अब उसको हम जार मजरूर कहेंगे, मफ़ऊल फ़ी नहीं कहेंगे। इसी तरीके से मफ़ऊल बिही भी है कि अगर कोई लफ्ज़ ऐसा, जैसे अंज़लना अलैकुमुल गमामा, व अंज़लना फ़ेल फ़ाइल है, अलैकुम, अब कुम ज़मीर अगर आला ना आता तो कुम, अगर अंज़लना कुम आता तो ये कुम मफ़ऊल था। लेकिन अब कुम जो है मफ़ऊल बिही नहीं बन सकता, क्योंकि आला के दरमियान में वास्ता के साथ ये कनेक्ट हुआ फ़ेल के साथ, तो आला अलैकुम अब ये जार मजरूर कहलाएगा, और असल व गमामा या आगे कोई दूसरे लफ्ज़ हो वो मफ़ऊल कहलाएगा। तो मफ़ऊल बिही या मफ़ऊल फ़ीही बनने के लिए ज़रूरी है कि वो इसम डायरेक्ट फ़ेल के साथ कनेक्ट हो रहा हो, डायरेक्ट मफ़ऊल बिही या मफ़ऊल फ़ी बने। अगर दरमियान में हर्फ़ जर यानी प्रीपोज़िशन किसी किस्म का भी इस्तेमाल होता है, तो वो फिर जार मजरूर कहलाएगा, मफ़ऊल बिही या मफ़ऊल फ़ी नहीं कहलाएगा। तो ये हमने 2 सबक पढ़ लिए थे, मफ़ऊल बिही और मफ़ऊल फ़ी। आज का हमारा सबक होगा मफ़ऊल लहू, वो इसम जो फ़ेल की रीज़न और वजह बताए। और मफ़ऊल बिही एक फ़ेल की 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। यहाँ ये 2 हैं, जाअलना नौमकुम सुबाता, 2 मफ़ऊल हैं। ये वो तमाम मिसालें कि जहाँ मफ़ऊल भी 2-2। मफ़ऊल फ़ी आज का सबक था हमारा मफ़ऊल लहू, वो इसम जो फ़ेल की वजह, सबब और रीज़न बताए। माशाअल्लाह यहाँ पहली आयत है, उसमें दोनों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। फ़ेल फ़ाइल वला तक़तुलू, अमर का सीगा है, ला तक़तुल, ला तक़तुला, ला तक़तुलू, मत तुम कत्ल करो। फ़ेल फ़ाइल है, किसको? औलादकुम, अपनी औलाद को। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मफ़ऊल बिही है, वास्ता नहीं है दरमियान में हर्फ़ जार का। आगे रीज़न, वजह। वजह आ गई खश्यत इमलाक, फ़क्र के डर से, गुर्बत के डर से। खश्यत इमलाक, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, मत कत्ल करो अपनी औलाद को फ़क्र के डर से। पहले ज़मानों में ये था, अरब के अंदर 2 वजह से वो अपनी बच्चियों को कत्ल करते थे, ज़िंदा दरगोर करते थे। एक ज़माना अरब का वो था कि जो इज़्ज़त की वजह से, कि हमारी बच्ची बड़ी होगी, ये किसी दूसरे के घर में जाएगी तो अपनी इज़्ज़त के खिलाफ समझते थे। और कुछ ऐसा भी था कि, और ये आज भी हो रहा है, आज अगर थे उस इज़्ज़त और गैरत की वजह से तो नहीं, लेकिन फ़क्र के डर से बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है, नहीं होने दिया जाता या रोक दिया जाता है, मुख्तलिफ असबाब पैदा करते हैं। हालाँकि रिज़्क का राज़िक अल्लाह है। हमारे हज़रत शेख ने एक दफ़ा वाक़या सुनाया था, एक नशवी का, चरसी का। एक दफ़ा वो किसी शख़्स के पास गया, तो उसको कहा कि भाई मुझे चर्स के लिए पैसे दे दे।
وہ بندہ بڑا ایک دم چونک گیا، عجیب آدمی چرس کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں. کہا بھائی اس نے کہا بھائی کھانے کے لیے پیسے مانگ میں دوں، تو چرس کے لیے مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا بات سنو، کھانے کا وعدہ کسی نے کیا ہوا ہے، آپ چرس کے پیسے دو، چرس کا کسی کو کوئی چکر نہیں ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ یار عجیب بات ہے، کہتا ہے کھانے کا وعدہ کسی نے کیا ہوا ہے، چرس کے پیسے دو. کہتا ہے کہ تھوڑے سے دیے، پیچھے چل پڑا کہ یہ کھانا کہاں سے کھائے گا اور کیسے کھاتا ہے اور کس نے اس کے ساتھ کھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے. کہا آگے چلا، چرس کے پیسے اس کو دیے، چل پڑا. تھوڑا سا آگے گیا تو 2-3 گلیاں کٹ ماری تو آگے ایک جگہ دعوت ولیمہ چل رہا تھا، پنڈال لگا ہوا ہے، کھانا باہر سے سرو ہو رہا ہے، باہر سے وہ ٹرے میں ڈال کے لا رہے ہیں، دیگیں سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. تو وہاں سے جو لائن پہ لوگ جو ہے وہ ٹرین لے کے جا رہے تھے، ان میں سے ایک کے ہاتھ سے ٹرے گری نیچے بریانی. اس نے ٹرے کو تھوڑا سا جاڑا اور بریانی وہیں چھوڑی اور نکل گیا. وہ نشوئی چرسی وہیں بیٹھ گیا کھانے، کھا رہا ہے مزے سے. یہ بندہ کیونکہ اس کے پیچھے جا رہا تھا، اس نے دیکھا تو چرسی کی اس پہ نظر پڑی تو کہتا ہے کہ ہاں رزق کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ دیتا ہے، لیکن بس آج کل اس کے ساتھ کچھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج زمین پہ دیے، وگرنہ پلیٹ میں مل جاتی ہے. تو یعنی ایک چرسی اور نشوئی کا بھی یہ ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا وہ دے گا. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، اصل میں ہمیں قرآن اور حدیث میں وہ یقین نہیں رہا. اللہ پاک نے کہا کہ ایک شخص زندگی میں جب دنیا میں اپنا وجود لاتا ہے تو وہ اپنا رزق پہلے لے کے آتا ہے، وہ اپنا رزق پہلے لے کے آتا ہے. اور اس کی ایک مثال، شاید بہت سے لوگوں کو یہ منطق اور فلسفہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہیں کہیں عقل بالکل اس کی مخالف ہو جاتی ہے اور وہی کہیں اور طرف لے جاتی ہے. آئے کہ یا رسول اللہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کہا کہ دوسری شادی کر لو. اب عقل کہتی ہے کہ گھر کا حالات ٹھیک ہونا، بھائی دوسری کرے گا تو اور خراب ہوں گے، لیکن نہیں، وہ آنے والی اپنا رزق لے کے آئے گی، ہو سکتا ہے اس میں تیرے لیے رزق میں بھی فراوانی ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کی پہلی بیوی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی وزٹ کرنے کے لیے آئے تو دستک دی تو گھر والی نے کچھ جواب دیا، تو انہوں نے لکھ دیا کہ اپنے خاوند کو رات کو جب آ جائے تو اس کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ چینج کر دے. وہ آئے تو انہوں نے کہا سب نے کہا ٹھیک ہے تجھے چھٹی ہے، نئی شادی کر دی. تو گھر والی سے یا آنے والے لوگ اپنا رزق اپنا خود لے کے آتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر اور قاعدے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن کے اندر ایک چیز کے شرط کے ساتھ غنی اور مالدار ہونے کا شرط لگائی گئی ہے، اور وہ ہے دوسری تیسری یا چوتھی شادی. کر سکے نہ کر سکے ایک علیحدہ چیز ہے، سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے. کسی بھی عبادات کے ساتھ کسی کے ساتھ اللہ نے غنی ہونے کا وعدہ نہیں کیا، لیکن شادی کے ساتھ کیا کہ اگر تم کرو یغنیہم اللہ، پہلا لفظ جو غنی ہونے کا شرط یہاں لگائے کہ اللہ پاک تمہیں غنا دے گا. تو بہرحال خشیت املاق، فقر کے ڈر سے آج کل بھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، اور پتہ نہیں اور بھی بہت بہت سے جملے، بلکہ اس طرح کے جملے بنانے کے لیے بڑی بڑی وہ کی جاتی ہے، ایوارڈ دیے جاتے ہیں کنٹرول کے لیے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو خزانوں سے بھر دیا ہے. جتنی مخلوق آئے گی، آج سے پہلے بہت کم لوگ تھے، وسائل اتنے کم تھے. آج جتنی دنیا بڑھتی جا رہی ہے وسائل دن بہ دن بڑھتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوتے. وہ اللہ پاک دے گا، دینے والی ذات وہ ہے. تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر کے ڈر سے آج کل بھی فقر کی ڈر سے اولاد کو روک دیا جاتا ہے. مفعول لہو کو پہچانی اور آیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے. من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، دیکھیے گا کیسے ریزن بیان کی. من یشری نفسہ، جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو. یہ بیچنا، اس کے ریزن کیا ہے کہ اپنے نفس کو کیوں بیچتے ہیں؟ اس کی وجہ، اس کے ریزن سبب ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں مانتے. ينفق مالہ، خرچ کرتا ہے وہ مالہ، اپنے مال کو. اس مال کو خرچ کرنے کی وجہ کیا؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو یہ ریزن آ گیا. مفعول لہو ہے، مفعول بھی مفعول لہو. یرسل الریاح،
وہ رب بھیجتے ہیں ہواؤں کو بشرن، بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، دل مہک جاتا ہے، طبیعت اشاش بشاش ہو جاتی ہے، بشرن خوشخبری کے موسم اچھا ہو، بارش ہوگی۔ قتلوا اولادہم سفہن، قتل کیا انہوں نے اولادہم اپنی اولاد کو، سفہن بے وقوفی کی وجہ سے، تو قتل کی ریزن بے وقوفی ہے۔ ينفقون اموالہم، خرچ کرتے ہیں وہ اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ کچھ لوگ ریا بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کے ہاں صرف مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ فائل پر پیش ہوگا، مفعول پر، مفعول کی چاروں اقسام پر زبر ہو، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوگا ظاہری طور پر زبر نظر نہیں آئے گی یا پیش نظر نہیں آئے گی، لیکن ہوگی۔ فقطعوا، بس کاٹو تم، فعل فاعل ہے۔ ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزان کیوں، وجہ، ریزن، سبب، جزان بدلے کے لیے، تاکہ جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ وہ عطا کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، گزر چکی ہے، مت قتل کرو اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور نہ روکو تم، ہن ان عورتوں کو، نہ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ ضرارن تکلیف دینے کے لیے، جیسے کہ خاوند بیوی میں ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس ہمارے خاندانی رشتوں کو بچائے، آج کل بہت معاملات گڑبڑ ہو جا رہے ہوتے ہیں، تو ضرارن تکلیف دینے کے لیے کہ عورت اور خاوند بیوی میں جدائی ہو گئی، اب خاوند اس کو طلاق نہیں دیتا، اور اس طرح کے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں میرے پاس ایک کیس ہے، اس میں بھی ایسا ہوا کہ ایک خاوند نے طلاق نہیں دی اور بیوی بیچاری اٹکی ہوئی ہے، اور انہوں نے خلا لی، اور ہماری گورنمنٹ کی جو عدالت کے پاس باوجود پاور ہونے کے جو کاغذ ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ شبہات ہیں کہ آیا وہ خلا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگلی آ گئی مفعول مطلق، وہ مصدر جو تاکید کے لیے آئے، اور کیا ہوگا؟ جو فعل ہے، جو فعل اسی کا مصدر، اسی کا روٹ کو بعد میں استعمال کر لیا جاتا ہے، اسی کے مصدر کو بعد میں استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ بعد میں وزن اور وہ پیدا کر دیتا ہے، اس میں قوت پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے جاہد، ہم جہاد کرو، آپ ایک باب مفاعلہ ہے، جاہد جہاد کرو، ہم ان کے ساتھ، بھی اس کے ساتھ، یہ اب یہ مفعول بھی آ گیا، ہم جار بھی جار مجرور آ گیا۔ جہادن کبیرہ، بڑا جہاد، جہادن کبیرہ بڑا جہاد مفعول مطلق ہے، یعنی زبردست قسم کا جہاد کرو۔ ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو رتل فعل ہے، رتل یرتل ترتیلا فعل فاعل ہے، ترتیلا اسی کا مصدر ہے، تو معنی کریں گے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ وقولوا لهم قولا سدیدا، وقولوا اس کا ہی مصدر ہے قولا، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، تو گویا کہ بات کے اندر زور، وزن، مضبوطی پیدا ہو گئی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہیں تم، وَتَأْكُلُونَ اور تم کھاتے ہو، التُّرَاثَ میراث کا مال، أَكْلًا لَمًّا خوب سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، اکلن کھانا، لما یہ اس کی صفت ہے، مصدر آ گیا، مفعول مطلق ہے یہ۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور محبت کرتے ہو تم مال سے، حبًا جمًّا بہت زیادہ محبت، حب یحب اسی کا مصدر آ گیا مفعول مطلق، بہت زیادہ محبت۔ تحبون المال حبًا جمًّا اگر لفظی معنی سے ہٹ کر معنی کریں گے تو اس کہیں گے تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، اور جب کوٹ دی جائے گی زمین، ریزے ریزے کر دی جائے گی، تو دکن دکا یہ اسی کا مصدر آیا ہے کہ زمین کو کوٹ کر ریزے ریزے کر دیا جائے گا۔ اب یہاں مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول بھی مفعول مطلق۔ صببنا الماء صبا، بہایا ہم نے، الماء پانی،
صبا اچھی طرح بہانا، سببنا الماء صبا اچھی طرح پانی بہایا، صبن اچھی طرح بہانا، شققنا پھاڑا ہم نے، الارض زمین کو، شقہ عجیب طریقے سے بڑھنا، یعنی شققنا الارض شقہ زمین کو عجیب انداز سے پھاڑ دیا گیا، دمرناها تدمیرا ہم نے اس کو، دمرنا ہم نے اس کو تباہ کیا، بری طرح تباہ کرنا، با محاورہ کریں گے تو ہم نے اس کو بری طرح تباہ کر دیا، پانے میں زور آ گیا، تدمیرا دمرنا کا مفعول مصدر ہے، اخذناہم ہم نے لیا، ہم ان سے، اخذ عزیز ہم نے پکڑا، اخذنا ہم نے پکڑا، ہم ان کو، اخذ عزیز زبردست پکڑنا، باما عورت ترجمہ تو ہم نے ان کو زبردست کر کے پکڑا، معنی میں قوت آ گئی، وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا چھوڑ دو آپ، ہم ان کو، حجرن جمیلا بڑے طریقے سے، وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا ان کو بڑے طریقے سلیقے سے چھوڑ دو، کلم اللہ موسیٰ تکلیما کلم بات کی اللہ نے موسیٰ السلام سے خاص طریقے سے، موسیٰ علیہ السلام سے خاص انداز سے اللہ نے بات کی، بڑے پیار سے کی، یہ مصدر ہے۔ تو الحمدللہ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، 20واں سبق، 8واں سبق مفاعیل کا۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ ہوم ورک یہی ہے کہ جیسے پہلے آپ نے کچھ آیتیں تلاش کی تھیں، اگر کر لیجئے گا تو بہت اچھا ہے، بہت اس میں غلطیاں بھی سامنے آ گئی، سوال بھی سامنے آ گئے، تو 5 آیات، ایک مفعول بھی کی، ایک مفعول فی کی، ایک مفعول مطلق کا، ایک مفعول لہو کی، ہر ایک کی 2 مثالیں کوشش کیجئے گا کہیں سے تلاش کرنے کی۔ سبحان اللہ۔